रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की शान देखिए, ये मुकाफ़ात अमल के वो जमात जो पाकिस्तान को 3 टुकड़े करने का दावा करती थी, अब उसके इतने टुकड़े हो गए हैं कि गिने नहीं जा रहे। और हद तो ये है कि जो इसकी बेस कैंप है, जहाँ इसकी मकबूलियत है, खैबर पख्तूनख्वा सूबा, वहाँ भी PTI के कई ग्रुप बन गए हैं और एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। और कल अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि PTI की जितनी हाजिर सर्विस क़यादत है वो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला से मिली हुई है। इस पर हम बात करेंगे। और फिर कल कोहाट में जो परसों पुलिस के 6 एहलकार DSP समेत शहीद हुए थे दहशत गर्दों के हमले में, उनका जनाजा था। वहाँ सोहेल आफरीदी नहीं गया, उसे किसने रोका? और फिर कल बाजौड़ में एक और दहशत गर्दी हुई है जिसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। और मुक्ति बहानी बनाने की तजवीज़ जो सोहेल आफरीदी ने दी थी, वो पंजाब की क़यादत ने मुस्तरद कर दी है। और बसंत पर 17 अफराद हिलाक हुए। ये रिपोर्ट पंजाब के महकमा दाखिला ने हाई कोर्ट में जमा कराई है और इस रिपोर्ट में ज़ख्मियों की तादाद का जिक्र नहीं है। हाई कोर्ट ने वो रिपोर्ट भी तलब कर ली है कि डोर फिरने से या दूसरे हादसात में कितने अफराद ज़ख्मी हुए, उनकी रिपोर्ट भी दी जाए। इस पर भी हम बात करेंगे। तो सारे फहरिस्त PTI के टुकड़े टुकड़े कल अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। उन्होंने अमलन पार्टी की क़यादत पर कब्ज़ा कर लिया है। बज़ाहिर उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की सेहत के मामलात, उनके अस्पताल आने के मामलात, इस तरह के जितने भी मामलात इस मामले से मुतल्लिक़ हैं, उन पर पार्टी का कोई इख्तियार नहीं है। वो सिर्फ हमारा घर देखेगा, यानी हम लोग देखेंगे। लेकिन अमलन उन्होंने ये बात कहकर एक सबूताज किया है असल मामले को। और असल मामला ये है कि उन्होंने पार्टी की क़यादत पर कब्ज़ा कर लिया है और हाजिर सर्विस क़यादत को चार्ज शीट कर दिया है कि ये सब लोग वफाकी हुकूमत से मिले हुए हैं, हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के टाउट है, एजेंट है, मुखबिर हैं, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। नाम ले लेकर उन्होंने सब की ऐसी की तैसी की है, क्या खोसा, क्या अली ज़फ़र, क्या अली बुखारी, क्या हामिद खान, क्या गौहर खान, सब। और सबसे ज़्यादा बुरी तो हुई है लतीफ़ खोसा के साथ, जो इमरान खान की मोहब्बत में बदतहजीबी और बदतमीज़ी के PTI के बनाए हुए रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है। उसके बारे में अलीमा खान ने जो कुछ कहा, उसके बाद तो उसको शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए या इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन वो गैरत और हमीयत से महरूम आदमी है, वो ऐसा नहीं करेगा। और अलीमा खान ने कहा कि खोसा पीपल्स पार्टी से आया, इसे वापस पीपल्स पार्टी में चला जाना चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पार्टी की सारी क़यादत अगर इस्टेब्लिशमेंट की टाउट है और मुखबिर है, तो ये क़यादत लाया कौन था? इमरान खान ही लाया था। तो फिर आप क्या बता रही हैं कि इमरान खान को सिर्फ एक आंख से नहीं बल्कि उसे दोनों आंखों से नज़र नहीं आता, उसे पता ही नहीं चला कि ये मैं किन लोगों को भर्ती कर रहा हूँ, किन लोगों को ओहदे दे रहा हूँ, जो सब के सब इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। और इस बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि कल तो खैर इस बारे में बात नहीं की, लेकिन अलीमा खान माजी में बार बार ये कह चुकी हैं कि वो अरकान असम्बली कहाँ है, कौमी असम्बली के अरकान कहाँ है, MPs कहाँ है, सेनेटर कहाँ है, और वो टिकट होल्डर कहाँ है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा लेकिन जीते नहीं। इन लोगों की तादाद 1300 के करीब बताई जाती है। 1000 से बहरहाल ज़्यादा है, 1300 को मुझे पता नहीं। तो इनके बारे में सिर्फ अलीमा खान ही बल्कि PTI का सोशल मीडिया भी ये कहता है कि ये सारे बेगैरत हैं, ये इमरान खान से कोई हमदर्दी नहीं रखते, ये सब हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, ये बुज़दिल हैं, ये इमरान खान के हवाले से होने वाले किसी भी वो जो एक्टिविटी होती है उसमें नहीं आते, ना अडियाला के बाहर आते हैं, ना काल पर निकलते हैं, ना किसी और जगह निकलते हैं, बल्कि जब काल दी जाती है तो ये खुद गिरफ्तार हो जाते हैं जाकर, ताकि काल में ना आना पड़े। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन 1000 या 1300 अफराद को टिकट किसने दिए थे? ये सारे के सारे टिकट इमरान खान ने दिए थे, सारे के सारे टिकट इमरान खान ने दिए थे। और फिर वही बात कि इमरान खान की एक आंख का मसला नहीं है, उसकी दोनों आंखें बंद है, वरना वो 1300 अफराद को, ऐसे अफराद को टिकट न देता जो बाद में पता चला कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, या मुखबिर हैं, या बुज़दिल हैं, या मुनाफिक हैं, उनमें कोई इंसानी खसूसियत नहीं। और ये गद्दारों का, मौका परस्तों का, चोरी खाने वाले मजनुओं का जो रेवड़ इकट्ठा किया, ये इमरान खान ही ने इकट्ठा किया, किसी और ने तो इकट्ठा करके इनके सर नहीं थोपा। वैसे अब ये चाहें तो कह सकते हैं कि नहीं, वो दरअसल ट्रैप करके इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के ज़रिए इन लोगों को टिकट दिलवा दिए। अगर ये बात है तो फिर तो इमरान खान और भी अंधा है, बल्कि कोर अंधा है। अच्छा, अब एक तो ये PTI की सारी क़यादत जो है वो ये
لائن حاضر ہو گئی علیمہ خان کے اس خطاب کی روشنی میں، اور اب ان پر سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا ہے وہ بھی ان کے ساتھ گالم گلوچ کر رہا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکڑے کتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک گنڈا پور کا گروپ ہے، ایک سہیل آفریدی کا گروپ ہے، ایک وہ جو اسپیکر ہے صوبائی اسمبلی کا اسد کیسر وغیرہ، یہ اس کا بھی نام آفریدی ہے، اور آفریدی، اسد کیسر، یہ سارے تیسرا گروپ یہ ہے، اور بھی کئی گروپ ہیں، اور سب گروپ ایک دوسرے کے اس حد تک دشمن ہو گئے ہیں کہ سہیل آفریدی نے گنڈا پور کی سیکورٹی واپس لے لی، حالانکہ سابق وزیر اعلیٰ کے طور پر یہ ان کا قانونی استحقاق تھا۔ ان سے سیکورٹی واپس لے لی، اور پھر بزدلی اور منافقت اور جھوٹ کا مظاہرہ دیکھیے کہ جب پی ٹی آئی کے اندر سے گالم گلوچ ہوئی، آفریدی کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، تو آفریدی مکر گیا اور کہا کہ میں نے تو کوئی سیکورٹی واپس نہیں لی ہے۔ اس بے شرمانہ تردید کے بعد بھی کچھ لوگ اب سہیل آفریدی کو سچا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ سیکورٹی واپس نہیں لی گئی، حالانکہ یہ سب کے سامنے ہے کہ سیکورٹی واپس لی گئی، بلا لی گئی، ان کو حکم دیا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو اب سہیل آفریدی اس وقت نا جو پی ٹی آئی کی اصل طاقت ہے، اصل جو قوت ہے، وہ یہ لوگ نہیں ہیں جو اس وقت منظر عام پر ہے۔ اصل قوت وہ ہے جو مفرور ہے، یا جو مفرور نہیں ہے لیکن ان کے آئینی عہدے ہیں، لہٰذا ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، جیسا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اسپیکر آفریدی اس کا نام ہے، جو بھی ہے وہ۔ تو یہ لوگ جو ہے، یہ ایک ایجنڈا ہے ان کا، ہر قیمت پر پختونخوا صوبے کو پاکستان سے الگ کرنا۔ مراد سعید ان کا کھڑپینچ ہے، اور سہیل آفریدی تو نمبر 2 ہے جو اس وقت فور فرنٹ پر ہے، اور اس نے جو بنانے کا اعلان کیا ہے وہ عمران خان رہائی فورس، دراصل یہ مکتی باہنی کا ایک ایڈیشن ہے، اور اگرچہ یہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوگا، دعویٰ تو اس کا ہے نا کہ لاکھوں افراد آئیں گے اس میں، لاکھوں کیا، اس میں یہ سینکڑوں افراد بھی اکٹھے نہیں کر سکتا، لیکن ان کا ارادہ ظاہر ہے ان کے ساتھ اس نے موقع پرستی کرتے ہوئے اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کرنے کی کوشش کی تھی، جو کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی، لیکن پھر اس کی حقیقی عزائم کی وجہ سے یا کچھ دوسرے معاملات کی وجہ سے یہ خبریں چلنے لگیں کہ اس کی چھٹی ہو رہی ہے اور گنڈا پور واپس آ رہا ہے، تو اس نے پھر یہ پتہ پھینکا کہ میں ایک فورس بناؤں گا، اور یہ پتہ صرف عارضی نہیں ہے، ان کا اصل ارادہ مکتی باہنی قائم کر کے پی ٹی بی کے ساتھ مل کر پختونخوا صوبے کو پاکستان سے الگ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عمران خان کے جو حامی دوسرے لوگ ہیں، جن میں بی ایل اے بھی شامل ہے، ایک علی احمد کرد جو وکلاء تحریک کے زمانے میں ایک مشہور لیڈر بن گیا تھا، اس کا بیان ایک سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ پاکستانی فوج بلوچستان سے نکل جائے، یعنی بلوچستان کو آزاد کر دے، اور اس کے بعد دونوں ملک، اندازہ کیجئے الفاظ کا، دونوں ملک یعنی باقی ماندہ پاکستان جو ہے، سندھ بلوچستان والا اور بلوچستان، دونوں اچھے ہمسایوں کی طرح مل کر رہیں، اچھے ہمسایوں کی طرح کھلم کھلا اس نے گویا کہ بلوچستان کی آزادی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور یہ علی احمد کرد بلوچستان میں عمران خان کی حامی سب سے بڑی شخصیت ہے، تو عمران خان کے کسی حامی سے پاکستان کے لیے خیر کی توقع ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ ویسے تو ان کی جو مکتی باہنی کا چکر ہے، یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ فلاپ ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے عمران خان نے شرپسندی اور دہشت گردی کے لیے ایک فورس بنائی تھی، شیرو فورس۔ شیرو عمران خان کے کتے کا نام تھا، اسی کے نام پر شیرو فورس بنائی گئی، جس کا انگریزی میں نام رکھا گیا ٹائیگر فورس۔ ٹائیگر کا مطلب شیر، اور شیر یہ کہتا ہے کتے کو۔ تو یہ شیرو فورس تھی، اس نے غنڈہ گردی کی، اس نے لوگوں سے تاوان طلب کیے، لوگوں کو پکڑا، مارا پیٹا، جیب تراشیاں کی، اس طرح کے جو کرائم اس نے کیے۔ اس کے بعد پھر ٹائیگر فورس یا شیرو فورس کا نام و نشان بھی مٹ گیا، لیکن اس وقت بھی ان کی ISF ہے، ان کا یوتھ ونگ ہے، وہ کہاں ہے؟ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ پختونخوا میں جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی، چاہے وہ رابطہ عوام مہم ہو، چاہے وہ جلسے ہوں، چاہے وہ سڑکوں پر دھرنے ہوں، یہ ISF اور یوتھ ونگ، ان کے لوگ ہمیں نظر نہیں آئے۔ یعنی ہر جگہ پر جو کل مجموعی نفری جو یہ سڑکوں پر قبضے کے دوران انہوں نے باہر نکالی، وہ 1000 1500 کے درمیان تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اور اس 1000 میں بھی آدھے وہ لوگ تھے جو افغان مہاجر تھے۔
تو یہ آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ مل کر بھی 400-500 افراد نہیں نکال سکے، تو یہ فورس کہاں بنائیں گے؟ لیکن یہ فورس جو ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ یہ بنتی ہے یا نہیں بنتی، اصل چیز ان کا ارادہ ہے، اور وہ ارادہ ہے مکتی باہنی کا۔ اب ان کی سہیل آفریدی کا جو ترسوں والا خطاب تھا، تقریر تھی آئی ایس ایف کے فنکشن میں، کہ ہماری لڑائی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ کا لفظ تو فالتو ہے، ہماری لڑائی فوج سے ہے، اس نے یہ کہا۔ مطلب یہی تھا کہ فوج سے ہے، تو فوج سے کیا لڑائی ہے؟ ظاہر ہے کم سے کم پختونخوا صوبے کو پاکستان سے الگ کرنے کا جو ایجنڈا ہے، اب آہستہ آہستہ ان کی زبانوں پر آ رہا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ کسی دن یہ صوبے کی اسمبلی میں اس قسم کی قرارداد بھی پیش کر دیں، اور پاس کروانے کی کوشش تو خیر ناکام ہوگی، لیکن یہ پیش کر سکتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پختونخوا کے عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے، اور ان کو پاکستان کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے۔ یہ کسی دن قرارداد آ سکتی ہے، تو آفریدی کے عزائم کے بارے میں کوئی شبہ نہیں۔ کل بھی باجوڑ میں دہشت گردی ہوئی، 4 پولیس والے شہید ہوئے۔ اب پختونخوا صوبے میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب 2-2 3-3 4-4 واقعات نہ ہوں۔ پرسوں بھکر میں بھی حملہ ہوا خودکش، جس میں 2 جوان شہید ہوئے۔ تو یہ بھکر، یہ دادل چوکی جو ہے، یہ پختونخوا کے بارڈر کے پاس ہے، گویا کہ یہ دراصل پختونخوا ہی میں ہونے والی دہشت گردی کا ایک حصہ ہے، اور یہ پنجاب میں کوئی الگ سے ٹی ٹی پی موجود نہیں ہے۔ تو اب ہوا کہ کوہاٹ میں جو پرسوں 6 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے اور ایک راہگیر، کل 7 افراد ٹی ٹی پی کے حملے میں شہید ہوئے۔ تو ان پولیس افسروں کا جنازہ تھا کل کوہاٹ میں، اور آفریدی اس جنازے میں نہیں گیا۔ دنیا میں کون سے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جو اپنے ہی صوبے کی پولیس فورس کے جنازوں میں جانے سے انکار کر دے؟ یہ بتائے، اب پی ٹی آئی کو بتانا چاہیے کہ اس جنازے میں شرکت سے اسے کس نے روکا، کیونکہ اس نے ماضی میں کچھ ہفتے پہلے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا کہ میں فوجی افسروں کے جنازوں میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ اس پر پی ٹی آئی کو شرم بھی نہیں آئی، اور حکومت بھی اس جھوٹ کی تردید نہیں کر سکی۔ حکومت کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نا ان کاموں کے لیے۔ تو جھوٹ اس لیے ہے کہ فوج کیوں روکے گی؟ فوج پاگل ہو گئی ہے کہ وہ لوگوں کو وزیر اعلیٰ کو جنازے میں شرکت سے روکے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ مان لیتے ہیں کہ فوج نے روکا ہوگا، اگر فوج نے اس کو روکا تو اس کی خبر کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ ایسا اتنا بڑا ایونٹ، یعنی فوج کسی کو جنازے میں شرکت سے روک دے تو یہ خبر باہر نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی تو وہ جماعت ہے جو فوج کے اندر دیے جانے والے خیالی استعفوں کی خبر بھی بریک کر دیتی ہے۔ تو اس نے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ خبر کیوں نہیں بریک کی کہ آفریدی کو جنازے میں شرکت سے روکا گیا؟ یہ بہت بڑا جھوٹ تھا، اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب سہیل آفریدی نے تنقید کے جواب میں یہ بکواس کی اور جھوٹ بولا۔ جھوٹا آدمی ہے، اور کبھی اس سے سچ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور چلیے، فوج نے روکا، پولیس کے جنازوں کی انتظامیہ تو فوج کے پاس نہیں تھی۔ یہ پولیس افسروں کا جنازہ ہوا ہے، یہ فوج نے نہیں کروایا، یہ تو پولیس نے کروایا۔ تو اس جنازے میں سہیل آفریدی نہیں گیا۔ یہاں کس نے روکا؟ یہاں کہہ دے کہ آئی جی نے روکا تھا مجھے۔ اندازہ کرے اس کی جھوٹ کا۔ اور پھر فوج نے اس کو ایک مرتبہ دعوت دے کر جنازے پر بلایا۔ دعوت اس لیے دی کہ اس تاثر کا ازالہ ہو سکے جو اس نے قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ فوج کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ حکومت کا کام تھا کہ وہ کہتے کہ یہ بکواس کر رہا ہے، یہ شیطان آدمی، یہ ملعون آدمی بکواس کر رہا ہے۔ فوج نے کسی کو جنازے میں شرکت سے نہیں روکا، اور روک سکتی بھی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ میں فوجی افسروں کے جنازے میں آ رہا ہوں، اور فوج کہے کہ نہیں، تمہیں آنے کی اجازت نہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے تردید گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی۔ گورنمنٹ نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ گورنمنٹ کو تو کسی بات کا نوٹس لینے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ تو خیر، اب یہ پولیس افسروں کے جنازے میں نہ جا کر اس نے خود کو ننگا کر لیا، اور وہ جھوٹ بھی بے نقاب ہو گیا کہ فوج ان کو جنازوں میں نہیں آنے دیتی۔ پولیس والوں کے جنازے میں کس نے روکا، یہ بتایا جائے۔ تو بہرحال اب یہ مکتی باہنی کی جو تجویز ہے، یہ پنجاب کی پارٹی نے بھی مسترد کر دی ہے۔ پنجاب کی قیادت نے کہا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو عمران خان رہائی فورس بنے گی، اس کی ایکٹیویٹیز میں تشدد کا عنصر شامل نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی پختونخوا جب بھی کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے وائلنس لازمی ہوتا ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں آ کر کریں، چاہے وہ پشاور میں کریں، چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کریں۔ پی ٹی آئی اور وائلنس لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح کسی جگہ ایک آدمی پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوا ہو
اور وہ گالیاں نہ بک رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی پی ٹی آئی کا نہیں ہو سکتا، یہ تو خاموش بیٹھا ہوا ہے، گالیاں نہیں دے رہا، 1 گھنٹہ ہو گیا ایسے بیٹھے ہوئے، اس نے ابھی تک کوئی گالی نہیں بکی۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ پی ٹی آئی کا یہ نہیں ہے، یہ یہ اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے۔ تو ممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور وائلنس نہ کرے، تو یہ تو وائلنس ہوگا۔ پنجاب کی قیادت بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک وہ جو جیلوں میں بند ہے، وہ کہتی ہے کہ پارٹی کو سڑکوں پر ایجیٹیشن کے بجائے پارلیمانی سیاست کرنا چاہیے، اور دوسرا بھگوڑا گروپ ہے حماد اظہر وغیرہ کا، جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہیں کہاں، اور ایک تیسرا گروپ ہے جو جس کو علیمہ خان ہیڈ کر رہی ہیں۔ پنجاب میں اس وقت 3 گروپ ہیں، پختونخوا میں تو پتہ نہیں کتنے گروپ ہیں، باقی باقی پارٹی تو خیر کہیں موجود ہی نہیں ہے، نہ سندھ میں ایگزسٹ کرتی ہے نہ بلوچستان میں۔ بلوچستان کی پشتون بیلٹ کے کچھ علاقوں میں پی ٹی آئی کا اثر و نفوذ ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں افغان مہاجرین کے کیمپ ہیں یا ان کی آبادیاں ہیں۔ تو باقی بلوچستان میں پی ٹی آئی نہیں ہے، سوائے یہ کہ بی ایل اے، اور جیسا کہ علی احمد کرد کا بیان آیا، بی ایل اے اور اس کے وابستگان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، کیونکہ ایجنڈا ایک ہے پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنا۔ تو بہرحال پنجاب کی قیادت نے بھی یہ بات مسترد کر دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کل باجوڑ میں پھر واقعہ ہوا، اور میں نے جیسے کہا کہ پختونخوا میں کوئی دن جاتا ہی نہیں ہے کہ جب 3 واقعات دہشت گردی کے نہ ہوتے ہوں۔ تو بات وہی ہے جو کل میں نے کی تھی کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے پختونخوا سے دہشت گردی ختم ہوگی، یہ بات آپ بھول جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ آزادانہ گشت کرتے ہیں، اور ان کو پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کی قیادت، خاص طور پر جو اسپیکر بیٹھا ہے پختونخوا اسمبلی کا، اور جو اسد کیسر وغیرہ کا گروپ ہے، اور جو سہیل افریدی کا گروپ ہے، یہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، ان کو گھروں میں پناہ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں کھانا دیتے ہیں، انہیں نقدی دیتے ہیں سرکاری خزانے سے نقدی دینے کا طریقہ انہوں نے بڑا عجیب و غریب نکالا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ان کی ملی بھگت سے کسی سرکاری افسر کو اغوا کرتے ہیں اور تاوان میں رقم مانگتے ہیں، اور پھر صوبائی حکومت ان سے ملاقات کرتی ہے ٹی ٹی پی والوں سے، اور پھر ان کو تاوان دے کر اس افسر کو چھڑا لیتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے تو یہی تصویر ہوتی ہے نا کہ سرکاری افسر اغوا ہو گیا تو حکومت کیا کرے، اسے تاوان بھرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ یہ تاوان کا سارا سلسلہ ملی بھگت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جب تک پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اس کو آپ بھول جائیں کہ پختونخوا میں دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ حکومت نہ رہے تو دہشت گردی میں کمی آ جائے گی، ختم پھر بھی نہیں ہوگی لیکن کمی، خاطر خواہ کمی آ جائے گی، کیونکہ وہ سہولت کاری جو صوبے کے اندر سے دی جا رہی ہے، گلی محلوں کے اندر سے دی جا رہی ہے، وہ رک جائے گی۔ افغانستان کے کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے وہ تو ہوتا رہے گا، اس کے لیے علاج پاکستانی فوج الگ سے کرے گی، اور انشاءاللہ دیر لگ رہی ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں، دیر لگ رہی ہے۔ کچھ ماضی کی غلطیاں بہت ہیں، پہاڑ سے بھی اونچی غلطیاں جن کا بھگتان ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن پاکستان، بہرحال پاکستان کی فوج اور پاکستان دہشت گردی کو لازماً شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جتنی دیر ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ معاملہ ہے، کیونکہ بے گناہ لوگ، پولیس کے جوان، فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ ناظرین، بسنت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے ایک حکم کی روشنی میں محکمہ داخلہ نے اس روز ہلاکتوں کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ ٹوٹل 17 افراد ہلاک ہوئے بسنت کے اس 2 یا 3 روزہ تہوار میں، اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ 14 افراد تو گر کر ہلاک ہوئے، یعنی 12 چھتوں سے گر کر، اور 2 پتنگ لوٹنے کے لیے درختوں پر چڑھ گئے تھے وہ، اور 3 افراد پتنگ لوٹنے کے لیے کھمبوں پر چڑھ گئے اور انہیں کرنٹ لگا اور وہ فوت ہو گئے۔ اور اس میں تفصیل یہ نہیں ہے کہ زخمی کتنے ہوئے، ڈور کٹنے سے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ یہ رپورٹیں پہلے بھی آتی رہی، شروع میں تو خبر آئی تھی کہ 7-8 افراد زخمی ہوئے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ زیادہ لوگ زخمی ہوئے، لیکن سب کا علاج ہو گیا، اور ڈور پھرنے سے زخمی ہونے والے کسی فرد کی جان نہیں گئی۔ یعنی اس حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی سیفٹی پالیسی جو تھی وہ کامیاب رہی، کہ ڈور کٹنے سے کسی آدمی کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ اور یہ جو چھتوں سے گرنے کے واقعات ہیں، یہ ایک صدمے والی بات ہے، بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے کہ کسی گھر کا کوئی فرد چھت سے گر کر مر جائے تو وہ گھر تو اجڑ گیا، تو 17 گھرانے اجڑے ہیں، بہت ہی سانحہ ہے، لیکن اس کا حکومتی انتظامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بلکہ اس کی وجہ لاہور کی آبادی میں لاہور کی آبادی کے ایک حصے کا وہ کلچر ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، صرف پاکستان میں ہے۔ مشرقی پنجاب میں پاکستان سے زیادہ بسنت منائی جاتی ہے، زیادہ جوش سے منائی جاتی ہے۔ وہاں تو گلی کوچے میں ایک ایک گھر میں ایسے تیاری ہوتی ہے جیسے شادی والا گھر ہو۔ تو میں انڈیا کی ویب سائٹیں دیکھتا رہتا ہوں، جرائم کے حوالے سے بھی اور کچھ سیاست کے حوالے سے بھی، تو مجھے میرا یہی اندازہ ہے کہ وہاں کیوں نہیں لوگ مرتے چھتوں سے گر کر یا کرنٹ لگ کر بسنت کے موقع پر، وہاں کیوں امن رہتا ہے، وہاں کیوں سلامتی رہتی ہے، وہ بھی تو پنجابی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کی آبادی کا ایک حصہ اپنا کلچر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ اس کلچر کا نتیجہ ہے کہ لوگ چھتوں سے گر کر مرتے ہیں، درختوں پر چڑھ جاتے ہیں اور کھمبوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، اتنی سمجھداری تو ہونی چاہیے کہ بھئی چلیے درخت میں تو آپ رسک لے سکتے ہیں، وہ بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن درخت میں تو آپ رسک لے سکتے ہیں کہ نہیں میں اتر آؤں گا، واپس آ جاؤں گا، مجھ میں صلاحیت ہے کہ میں اتنی بلندی پر چڑھ کر پھر اتر بھی آؤں۔ لیکن کھمبے پر چڑھنے میں کوئی سمجھدار آدمی رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ کھمبے میں کرنٹ لگنے کا 100% خطرہ ہوتا ہے۔ پتنگ ظاہر کھمبے کے ساتھ نہیں ٹنگی ہوتی، پتنگ ٹنگی ہوتی ہے بجلی کے تاروں کے ساتھ، اور وہاں سے آپ اتارتے ہیں تو ہاتھ چھو جائے گا تو کرنٹ لگے گا۔ اور چھتیں جس طرح یہاں لاہور میں بچے چھتوں پر دوڑتے پھرتے ہیں، ان کو دیکھ کر دل دہلتا ہے، تو یہ کلچر کیسے ختم ہوگا؟ اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے۔ اور میری تشویش تو یہ ہے کہ پورے پنجاب میں بسنت منانے کی آزادی ہونی چاہیے سوائے لاہور کے، یعنی ایک قانون بنا دیا جائے کہ لاہور کے سوا باقی پورے صوبے میں بسنت منائی جائے گی، اور لاہور میں بھی مضافات میں بسنت منانے کی اجازت ہو، لیکن لاہور کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے اس میں بسنت پر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کلچر لاہور کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ چین میں بہت بڑے پیمانے پر بسنت نہیں ہوتی، وہاں پتنگ بازی ہوتی ہے، پتنگ بازی کا تہوار منایا جاتا ہے، جاپان میں منایا جاتا ہے، کوریا میں منایا جاتا ہے، ہانگ کانگ میں، تائیوان میں اور بھارت میں، بلکہ چھوڑیے سب ملکوں کو، پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں خاص طور پر 2 صوبے پنجاب اور سندھ، ان میں پتنگ بازی کا تہوار منایا جاتا ہے، پتنگوں سے آسمان بھر جاتا ہے، لیکن چھتوں پر دوڑنے پھرنے کے واقعات باقی مقامات پر نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے سنا کہ سندھ میں پتنگ لوٹتے ہوئے اتنے بچے مر گئے؟ کبھی آپ نے یہ خبر نہیں سنی ہوگی، وہاں یہ کلچر نہیں ہے۔ باقی پنجاب میں بھی یہ کلچر نہیں ہے۔ یہ کلچر یا تو لاہور کے ایک حصے میں ہے، یا پھر گجرانوالہ اور اکا دکا دوسرے مقامات پر بھی حادثات کی خبریں آتی ہیں۔ تو بسنت منانا غلط نہیں ہے، اس کلچر کو روکنا ضروری ہے۔ اس کلچر کو کون روکے گا؟ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔